मुफ्ती साहब ने और मौलाना जावेद साहब ने मुझे जो मौजू दिया है वो मौजू इतना दिलखराश है कि अगर उसको बयान किया जाए तो अवामुन्नास हमें माफ़ नहीं करेगी, इतना दिलखराश मजमून है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे और उन्होंने जिस ज़माने से अपना कारनामा शुरू किया, सबसे पहले जो दो फितने थे वो दो फितनों से उन्होंने अपने आप को कैसे पेश किया, कैसे उन हालात से लड़े। आज के दौर में उमूमी मजलिस में उनको बयान करना मुनासिब नहीं है। हालात ऐसे नहीं हैं तो उनको उमूमी तौर पर बयान किया। मैं आपको शाह वलीउल्लाह से पहले एक आलिम दीन का, एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 4 फिक़ा के 4 इमाम, उसी तरीके से सूफियों में भी 4 इमाम, कादरी, चिश्ती, शहरवर्दी, नक्शबंदी, तो चारों सिलसिले के बुजुर्ग हैं। वो उसका नाम है, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला ने उनको हर मैदान में कामयाबी दी। इत्तिफाक की बात यह है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो यतीमी का जो दौर होता है बेटा, गरीबी का जो दौर होता है वो बड़ा अजीब दौर होता है। आप लोग शहर में रहते हैं, आपको गरीबी का इल्म नहीं है, गरीबी का एहसास आपको नहीं है। जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी मेहनत करके ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको गरीबी का एहसास है कि गरीबी किसे कहते हैं। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद गरीबी की ज़िंदगी और यतीमी की ज़िंदगी गुजारा। जब ये बच्चा है ना 7-8 साल का, आप लोग जो हैं, जब ये उम्र पे पहुँचा तो उस ज़माने में ऐसे मकतब का निज़ाम नहीं होता था या मदरसे का निज़ाम नहीं होता था कि बच्चे को मकतब में भेज दो, मदरसे में भेज दो, बल्कि किसी मस्जिद में कोई इमाम साहब हैं, कारी साहब हैं, आलिम दीन हैं, तो लोग अपने बच्चों को मस्जिद में छोड़ते थे और बच्चा वहाँ पर हाफिज और आलिम बनता। तो इस यतीम बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को 7-8 साल की उम्र में अपने गांव से लेकर के चली। उनके गांव से 10-15 किलोमीटर दूर पर एक मस्जिद है, वहाँ पर एक इमाम साहब हैं, वहाँ ले जा करके अपने बच्चे को इमाम साहब के हवाले कर दिया और इमाम साहब से ये अहद लिया कि जब तक मेरा बच्चा हाफिज नहीं बनता है इनको छुट्टी मत देना। माँ बोली और चली गई। अब ये बच्चा इमाम साहब के पास मस्जिद में पढ़ता था। बच्चा तो बच्चा होता है, महीना 2 महीना 4 महीने के बाद उसको अपने घर की याद आई। और उमूमन हमारे यहाँ इस्लामिक तरीका यही है कि जुमेरात से जुमा तक की छुट्टी रहती है। अब चूँकि हमारे यहाँ का कल्चर बदल गया है, हमारे यहाँ सैटरडे और संडे, शनिचर इतवार छुट्टी होती है। तो बच्चे को जब माँ की याद आई, ये बच्चा जुमेरात के दिन अपने उस्ताद के पास गया और उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ। अब चूँकि उस्ताद ने माँ से वादा किया था कि हाफिज बनने से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर ये छुट्टी देते हैं तो माँ से वादा किया है तो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो बच्चे का दिल दुखेगा और मासूम बच्चे का, छोटे बच्चों का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। उस्ताद ने वहाँ पर एक काम किया, बच्चे को सबक दिया ज़्यादा। जैसे एक बच्चा 1 सफ़ा सबक सुनाता है और उस्ताद को मालूम है कि 1 से 1.5 सफ़ा याद कर पाएगा, तो उस्ताद ने उसको 4 सफ़े सबक दिया। कितना दिया? कहा कि बेटा ये याद करके लाओ और तुमको छुट्टी दे देता। और उस्ताद ने इस गुमान पर उसको याद करने के लिए कहा कि 4 सफ़े याद करेगा नहीं, इसको छुट्टी मिलेगी नहीं। समझे? अब ये बच्चा कुरान लेकर के मस्जिद के कोने में गया, याद करने से पहले कुरान सामने रखा रेहल पर और अल्लाह के सामने हाथ उठाया, ए अल्लाह, दिलों को खोलने वाली ज़ात तेरी है, तू अगर याद कराने पे आए तो तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चा
دل سے دعا کیا اور دعا کر کے پھر یاد کرنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بچے کو سبق یاد ہو گیا. استاد کے پاس آیا اور بغیر کسی اٹک کے سبق سنا. کوئی اٹک نہیں, کوئی غلطی نہیں, لفظی غلطی نہ کوئی آیت کی غلطی, کچھ نہیں, بغیر اٹک کے سبق سنایا. اب چونکہ استاد نے وعدہ کیا تھا, اب چھٹی دے دی. اب یہ بچہ جو ہے ظہر کے ٹائم پہ ایسے ہی یہاں سے نکلا اپنے گاؤں کے لیے. اس زمانے میں بیٹے اس طریقے کی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی جو آج سہولت والی گاڑیاں ہیں. لوگ گھوڑے کے اوپر, ٹانگے کے اوپر, جو اونٹ کے اوپر, یہ عرب کے علاقے تو صحرا کے علاقے وہ اونٹوں پر سفر زیادہ کرتے تھے. تو بچہ چلا چلا پیدل مغرب کے بعد گھر پہنچا. جب بچہ مغرب کے بعد گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد وہ بچہ کیا کرتا معلوم ہے, دروازہ پہ کنڈی بجاتا ہے اور کنڈی بجا کر کے کہتا ہے کہ اماں دروازہ کھولو. تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو کہتا ہے اماں تمہارا بیٹا بایزید آ گیا. تو ماں تو ماں ہوتی, ماں کا دل بھر آیا. لیکن ماں نے اپنے آپ کو سنبھالی اور سنبھال کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا بایزید پڑھنے کے لیے گیا, تم کوئی اور ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے لیے میرا دروازہ نہیں کھلے گا. پھر ایک بار, دو بار, تین بار ہوا. جب بچہ نراش ہو گیا, اداس ہو گیا, بالکل اسے امید نہیں رہی کہ میری ماں اب دروازہ کھولے گی, تو بچہ دروازے پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر رویا اور رونے کے بعد وہاں سے وہ مدرسے کی طرف پھر واپس ہونے لگا. اب جب کسی کا بچہ دروازے سے واپس ہوتا ہے تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی بیٹے, وہ ماں جانتی. ماں نے فوراً مصلی بچھائی اور مصلی بچھا کر کے فوراً سجدے میں گر گئی اور سجدے میں گر کر کے دعا کرنے لگی, اے اللہ میں نے اپنے لال کو اپنے دروازے سے واپس کیا ہے, اے اللہ میرے بچے کو اپنے دروازے کے لیے قبول فرما. اپنے بچے کو اپنے در کے لیے, اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو قبول فرما. ماں روئی, بہت روئی, اور رونے کے بعد بچہ پھر مدرسہ پہنچا. رات کو استاد نے دیکھا کہ بچہ اچانک گھر گیا تھا اور واپس کیسے آیا. تو استاد نے حالات پوچھے, بچے نے پورے حالات مجھے بتا دی. بتانے کے بعد استاد بھی رویا, بچہ بھی رویا, اور رونے کے بعد حالات سازگار ہوئے. بچہ پڑھنے لگا. پڑھتے 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 یہ بچہ مدرسے میں 16 سال پڑھا. کتنے سال پڑھا؟ 16 سال پڑھا. 16 سال کے بعد ایک دن اس استاد کے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس استاد سے کہا کہ اب بایزید با کمال ہو چکا ہے, اب اس کو عوام کی خدمت کے لیے باہر بھیجو. اب اس کو عوام کی خدمت کے لیے باہر بھیجو. اب وہاں سے وہ نکلے ہیں میدان عمل میں. تاریخ پڑھیں گے آپ بایزید کی, تو جس مناظرے میں بایزید جاتے تھے اس زمانے میں مناظرہ ہوتا تھا عیسائیوں سے, یہودیوں سے, سمجھے, وہ جس میدان میں جاتے تھے وہ مناظرہ جیت جاتے تھے, اور جس محفل میں جاتے تھے اس محفل میں وہ اپنے طرف مائل کر لیتے تھے. ایک دن بایزید بستامی جو ہے بیٹھے بیٹھے دل میں خوش ہو رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا, میں جس میدان میں جاتا ہوں اس میدان کو فتح کر لیتا ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت سے بھی نوازا, علم سے بھی نوازا, کمالات سے بھی نوازا ہے. تو دل میں مسکرا رہے تھے تو اچانک ان کی ماں کی نظر پڑ گئی. کس کی نظر پڑی؟ ماں کی نظر پڑ گئی. تو ماں کہنے لگی بایزید کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا اماں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا بلند مقام دیا ہے, اللہ مجھ سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے. تو ماں کہنے لگی بایزید یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. تمہارا کمال کیسے؟ مناظرے میں کرتا ہوں, حدیث میں پڑھاتا ہوں, لوگوں سے مباحثے میں کرتا ہوں. کہا یہ مباحثے کرنا, یہ پڑھنا پڑھانا میری سحرگاہی کا نتیجہ ہے. میں راتوں کو اٹھ کر کے جو تیری دعائیں کرتی تھی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مقام پر پہنچایا. تو بیٹا جب ماں نیک ہوتی ہے, باپ نیک ہوتا ہے, ماں باپ کی فکریں جب اچھی ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. کوئی بچہ اگر باکمال لیڈر بن جائے یا باکمال استاد بن جائے تو وہ خود نہیں بنتا ہے, بلکہ اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو
آگے چل کر کے ترقی کر جاتے ہیں، یا اللہ نے ان کے نصیب میں دولت یا اور کچھ رکھا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن علم ان کو نہیں ملتا بغیر ماں باپ کی دعا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ماں باپ کا ادب سیکھیں۔ ان کا سیکھنا ہم کو، ہم ماں باپ کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ بات نہیں کریں۔ ماں ہوتی ہے بیٹا، وہ اپنے جگر کے خون سے ہم کو پالتی ہے۔ ہم جب صبح اسکول جاتے ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے ان کو فکر ہوتی ہے ہمارا ٹفن کیسے بنے گا، میرا بچہ کیا پسند کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو سب کے کھانے کی پسندیدہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ کوئی انڈا کھاتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی کچھ۔ ماں سب کے لیے الگ الگ بناتی ہے۔ تو ماں کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کی ماں راضی، جس کا باپ راضی، اس کا اللہ راضی۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ بات ہم غور سے سنیں۔ یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اتنے بڑے عالم دین بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بچپن سے ان کو تراشا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے مولانا زاہد حروی، انہوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو اتنے بڑے مقام پر لایا۔ تو جب بھی کوئی بچہ بزرگ بنتا ہے یا بڑا عالم دین بنتا ہے تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں اور ان کی محنتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے عزت کو پہچاننا۔ ہم اگر ماں باپ کی عزت کو پہچانیں گے تو کسی وقت نماز میں اگر آپ کے ماں کی ہاتھ آپ کے لیے اٹھ گیا کہ اللہ میرے بچے کو باکمال بنا دے، تو آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اگر آپ نے ماں باپ کو رلایا، ستایا، محلے میں آپ جو ہے کہ شرارت کرتے رہے، اور آپ کے ماں باپ خدا نہ خواستہ کبھی تنگ آ کر کے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو نہیں کہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ وہ جملہ اللہ کے نزدیک قبول ہو گئے، سمجھے، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کہا جائے کہ ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کس نے کی؟ ماں باپ نے، ان کے استاد نے کی۔ تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس کے بعد جو حق کس کا ہے؟ استاد کا ہے، جو ہمیں پڑھاتے ہیں، جو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہمیں دین کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے دوسرے والد ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ ہماری دوسری ماں ہے علم کے حساب سے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کو اگر پڑھاتی ہے تو اس کا مقام بھی آپ کے ماں کے جیسا ہے۔ آپ اسکول میں پڑھتے نا، آپ کے پاس سر بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹیچر بھی ہوتی ہے، تو وہ ٹیچر آپ کے ماں کے مقام کے برابر ہے اور وہ سر آپ کے باپ کے برابر ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے محنت سے پیسہ خرچہ کر کے آپ کو کہاں بھیجا؟ اسکول بھیجا، اور اسکول میں آپ کو پڑھایا لکھایا کس نے؟ ان ٹیچروں نے، ان سروں نے، ہے نا؟ تو ان کا بھی ہمارے پر بہت بڑا احسان۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور خیالات ہیں، آپ لوگ بیٹے اس لائق نہیں ہیں کہ میں ان کے افکار اور خیالات آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ذہین آدمی چاہیے اور دین سے جڑا ہوا آدمی چاہیے، سمجھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے باپ سے فیض پایا، لیکن ان کا بیٹا تھا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور ان کا شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے فارسی میں، ان کا بیٹا اردو میں لکھا ہے، پھر یہ اردو سے منتقل ہوتے ہوتے دیگر زبانوں میں آیا، ہندی میں آیا، مراٹھی میں آیا، سمجھے نہیں، انگلش میں آیا، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا۔ تو یہ جو شاہ ولی اللہ سے جو مقصد تھا، شاہ ولی اللہ کا مقصد یہی تھا کہ بچہ کچھ بھی کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، فلاسفر بنے، پائلٹ بنے، کچھ بھی بنے، سب سے پہلے ان کو کیا بننا ہے؟ ایمان والا بننا ہے۔ کیا بننا ان کو؟ ایمان والا۔ ایمان ہمارا مضبوط رہے گا، ہم دنیا کی کسی فیلڈ میں جائیں گے بیٹے، ہمارے ایمان کا سودا کوئی نہیں کر سکے گا۔ آج ہندوستان میں آپ کو بتا دوں، میں کرسچن جو ہمارے بھائی ہیں ہندوستان میں ہمارے، مجھے ان لوگوں نے ایک اپنے دھرم کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ لوگ کالج نہیں کھولتے،
آپ مطالعہ کریں گے اور اسٹڈی کریں گے یا آپ سرچ کریں گے، وہ لوگ سب سے زیادہ اسکول کھولتے ہیں، اور وہ بھی نرسری سے لے کے 10 تک، اور 10 تک بچے کو پہنچنے میں کیا لگتا ہے بیٹا؟ 15 سال لگ جاتا ہے نا۔ 5 سال میں بچہ اسکول جاتا ہے، 10 سال پڑھتا ہے، 15 سال کی عمر میں اس کا 10th ہوتا ہے۔ یہ 15 سال کی جو عمر ہے، جو کوڑا کاغذ ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے نا پین اور کاپی، اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 15 سال تک کی عمر ہے بچے کی، یہ کورے کاغذ کے جیسا ہے۔ اسی لیے اس 15 سال کی عمر تک بچے کو چاہیے کہ وہ مکتب سے جڑا رہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسکولوں میں اپنے اسکول کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ ان کے یہاں برتھ ڈے منانا ضروری ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں۔ اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے اسکول کے تعلیم کے ساتھ ساتھ برتھ ڈے اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کا، وہ بھی فالو کرتے ہیں۔ اور 15 سال میں ان کا بچہ تیار ہو کر کے وہ ڈاکٹر اور لائر اور دیگر میدان میں بھی ہوتا ہے، اور ان کو اپنے مذہب کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں۔ اگر بچہ 2 دن اسکول نہیں جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، مارتے توڑتے کیا کیا کرتے ہو۔ لیکن اگر بچہ 6 مہینہ بھی مکتب نہیں جائے تو نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہو کر کے شادی شدہ ہو جاتا ہے، اپنے بیوی کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، پھر ہم جیسے مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا کوئی تعویذ دو نا، وہ بیوی کو لے کر الگ رہ رہا، سمجھے؟ تو وہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تعویذ کی ایک حیثیت ہے، اس کے حد تک ہے، ہر جگہ تعویذ نہیں چلتی۔ آج کل تو ہر چیز میں تعویذ ہے، کاروبار نہیں چل رہا وہاں بھی تعویذ، دکانوں میں دیکھو تو لوگ ایسا لگا کر کے لگتا ہے وہ سب سے بڑا گراہک نہیں بھیجنے والا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کو جن بوجھ پکڑ لیا ہے، آپ دعائیں پڑھ دو، قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نے قرآن میں ایسی برکت ڈالی ہے کہ وہ پڑھنے سے جن اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا ہے، سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز آپ لوگ کچھ بھی کرو، اسلامیات سیکھو۔ کیا سیکھنا ہے ہم کو؟ اسلامیات سیکھنا ہے۔ اسلامیات میں کیا کیا سیکھنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نورانی قاعدہ پڑھنا ہے۔ نورانی قاعدہ اتنا بہترین طریقے سے اس قدر لکھا ہے اس کو کہ اس میں تمام قواعد آ گئے۔ ہم نے بچپن میں یسرن القرآن پڑھے، ہمارے زمانے میں نورانی قاعدہ کا رواج اتنا نہیں تھا، ہم نے یسرن القرآن قاعدہ بغدادی پڑھے ہیں۔ اب آپ کے زمانے میں نورانی قاعدہ آیا ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ آپ کیا کرو؟ اردو سیکھو۔ جب آپ کی اردو مضبوط ہو جائے اور اردو پڑھنا آ جائے آپ کو، بولتا قاعدہ یا مولانا اسماعیل میرٹھی کی کتاب کے بعد آپ کیا کرو؟ دینی تعلیم کے رسالہ پڑھو۔ دینی تعلیم کے رسالہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو صحابہ کے واقعات، انبیاء مرسلین کے حالات اور ان کے کارنامے آپ کے ذہنوں میں پیوست ہوں گے۔ یہ جو دینی تعلیم کا رسالہ ہے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ میرے استاد محترم حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ یہ جامعہ امینیہ کشمیری گیٹ میرٹھ میں جو دلی میں جو مدرسہ ہے تو وہاں پہ پڑھاتے تھے، بڑے پائے کے عالم تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو آپ جب اپنے اکابر کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ان کا نام بھی یاد ہوگا۔ دوسری کتاب آپ کو پڑھنی ہے تعلیم الاسلام۔ کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ تعلیم الاسلام کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پہلے حصے میں تھوڑا سا 1-1.5 صفحہ سوال ہے، آپ مذہب کے لحاظ سے کیا ہو، آپ کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایمان مجمل، ایمان مفصل اور پوری نماز۔ پھر جب آپ دوسرا حصہ شروع کریں گے اس میں مسائل آئیں گے، فرشتوں کے حالات جواب آئیں گے، اور آخر میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ارکان اسلام، فرائض نماز، واجبات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز، یہ تمام چیزیں وہاں گنائی جاتی ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شرح و بسط کے ساتھ اس کو مرتب کیا ہے، آپ کے اساتذہ آپ کو یاد کرا دیں۔ یہ جو بنیادی چیز ہے بیٹا، تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کے رسالہ، یہ چیزیں اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔
कि दीनी तालीम का रसाला किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब देहलवी। किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद मियाँ देहलवी। और तालीमुल इस्लाम किसने लिखी है? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह। किसने? ये हमारे बुजुर्ग हैं। जब हम हमारे बुजुर्ग की किताब पढ़ेंगे, उनका नाम भी हमको याद होगा, इनके अलावा भी इन्होंने किताबें लिखी है, तो उनके हालात से हमको क्या होगा बेटा? इल्म होगा और उनसे दिलचस्पी होगी। उनका नाम कभी आएगा तो उनकी किताबों को हम पढ़ने वाले बनेंगे। वो किस रास्ते पर चले, उन्होंने दीन का काम कैसे किया, ये हमको मालूम होगा। होगा नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये काम हम करेंगे ना, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सबसे पहली बात, उर्दू पढ़ने की कोशिश करो। आप लोग हिंदी कायदा भी हिंदी में याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक जबान है, लेकिन मुसलमानों की जबान उर्दू है। अरबी के साथ साथ क्या सीखना है आपने को? किसी भी कौम को अगर मारना हो तो उससे लड़ाई मत करो, उससे झगड़ा मत करो, उसकी रोजी रोटी बंद मत करो, उसका कारोबार मत करो, उसकी नौकरी बंद मत करो। वो जो जबान बोलता है वो जबान छीन लो, वो खुद ही मर जाएगा। तो हमारी जो मादरी जबान है वो क्या है? और इस्लामी मालूमात का सबसे बड़ा जखीरा कहाँ है? अब हम हिंदी में 4 किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन पूरी मालूमात नहीं मिलेगी। मौलाना जालंधरी की एक हिंदी में तर्जमा है, वो आप पढ़ लेंगे दाऊद साहब की, उसके अलावा क्या करेंगे? और उसमें भी मुकम्मल मालूमात नहीं रहती। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करना है, साल भर कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से उर्दू आ जाएगी, लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए। और जब आपको उर्दू से मोहब्बत होगी, उर्दू इतनी बेहतरीन ज़बान है, इसकी ऐसी चाशनी है, जिस आदमी को उर्दू बोलना अच्छे से आ गया वो हर ज़बान पर अबूर हासिल करता है। अब हमारे यहाँ की क्योंकि कमजोरी है, हम आयला गैला खैला, एक हमारी एक मादरी स्टाइल है, इसका उर्दू से लेना देना नहीं है, ये हमारी मादरी स्टाइल है, हमारी एक तहजीब है, हम तहजीब के साथ ऐसा बोलते हैं। वरना जब आप उर्दू सीखेंगे ना तो उर्दू से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप आलिम बनेंगे, आप आलिम बनो या मत बनो, हर बच्चा आलिम हाफिज नहीं बनता। मैं जब पढ़ने के लिए मेरे गांव से गया था तो हमारे साथ में 10 से 15 बच्चे पढ़ने के लिए गए। कितने बच्चे गए थे? और कितने बच्चे कामयाब हुए मालूम आपको? हमारे बैच में हम सिर्फ 2 आदमी कामयाब हुए 15 आदमी में। एक मैं हुआ, एक हाफिज नैयर बोल के है मेरे गाँव में, मेरे चाचा है, हम 2 आदमी कामयाब हुए, बाकी कोई कामयाब तो मुंबई में रहते, मैं पूना में रहता। तो हम जब बन गए तब हमारी फिक्र क्या होगी? मैं मेरे बच्चे को वैसे ही बनाऊं, वो अपने बच्चों को वैसे ही बनाएंगे। आज हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात। क्या कहते हैं हम लोग? हमारा नाम यही है ना, हमारा नाम क्या बेटा बोलो? अरे हम मुसलमान तो है ना, मुसलमान का पूरा नाम बोलो। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करेंगे? उसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलेंगे इंडिया में, पूना में, है। लेकिन अगर कोई पूना में आपको पूछ लिया आप कहाँ रहते हो, आप फिर क्या करोगे? देहू रोड, फला महल्ला, फला गली, फला मस्जिद के बाजू में, है। इसी तरीके से अगर कोई मोटे अंदाज में आपको सवाल करे कि इस्लाम का पूरा नाम, तुम्हारा पूरा तारुफ कराओ, आप कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत वल जमात है, मैं मुसलमान हूँ, वो जमात नहीं, वल जमात, वो जमात नहीं, झंडी नहीं मारने। अहले सुन्नत का मतलब क्या बताऊँ आपको? अहले सुन्नत का मतलब हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला। अहले सुन्नत का मतलब कितने कह दो? अहले सुन्नत का मतलब क्या है? तरीके पर चलने वाला। अहल के माने वाला, अहल के माने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले को क्या कहेंगे? बोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले को क्या कहेंगे?
اہل سنت. اب دوسرا کیا بتایا ہم نے آپ کو؟ والجماعت. الف لام کے ساتھ والجماعت. والجماعت سے مراد کیا ہے بیٹا؟ صحابہ. کون ہے؟ نبی کے طریقے پر چلنے والا. اور والجماعت سے مراد صحابہ کے طریقے پر چلنے والا. کسی طریقے چلنے والا؟ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کو والجماعت کہتے ہیں. نبی کے طریقے پر چلنے والے کو اہل سنت. تو پورا کیا ہو گیا؟ والجماعت. اہل سنت والجماعت. وہ جماعت بولیں گے تو وہ ہو جاتا ہے عام. والجماعت میں تو ہوتا خاص. آپ لوگ اگر اللہ نے آپ کو قسمت میں رکھا, آپ نے اگر عربی گرامر پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا معرفہ نکرہ. سمجھے, معرفہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے, نکرہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں نا سنی بولتے. کیا بولتے ہیں؟ ہم سنی. کیا بولتے؟ ہم سن کے ایمان لائے. تو یہ بھی نہیں معلوم ٹائم مسلمان ہے. تو سن کے ایمان لانے کو سنی نہیں بولتے. عربی کا سنی نہیں بتائے. یہ کون سا ہے؟ عربی کا سنی ہے. اردو کا سنی نہیں ہے. کون سا ہے؟ عربی کا سنی ہے. عربک میں سنی کہتے ہیں سنت پر, راستے پر, نبی کے راستے پر چلنے والے. سمجھے؟ اس کو دو بھی جملے نہیں سنت والجماعت کے اندر کیا پہلے سنت میں نبی کے طریقے پر چلنے والا. اہل سنت. اہل سنت لکھ لیا نا, اس کے نیچے اس کا آپ ترجمہ لکھ لو. نبی کے طریقے پر چلنے والا, یہ اس کا میننگ ہو گیا ہے نا. اور والجماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا. ہماری مسجد میں فضائل صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیات الصحابہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ لکھ لیے بیٹے. دیکھیے نا آپ لوگ, یہ آپ کو آج یہ پکا نام معلوم ہو. ہم کون ہیں؟ مطلب نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہے نا. یہ بات آج آپ کو پکا معلوم ہو گیا اور ذہن میں آپ لوگ محفوظ کرو. سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ اس میں سے کامیاب کون ہوگا؟ جو نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا, عمل بھی کرنا پڑے گا. ہم کو نیتا سرکار تقریر نہیں کرنے کا, اسٹیج پہ کچھ اور بات میں کچھ ویسا نہیں. ہم دین پر چلنے والے ہیں. ہم اسٹیج پہ جو اندر بھی وہی, جو ہم مسجد کے ممبر پہ بولیں گے وہی مسجد کے باہر بھی بولیں گے ہے نا. اور عمل جو مسجد میں ہوگا وہی مسجد کے باہر بھی ہوگا. تو آپ لوگ بیٹے معصوم ہیں. سمجھیے, ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جو محفل ہے, اس محفل کو آپ معمولی مت سمجھو. یہ محفل بہت بڑی محفل ہے, بہت بڑی محفل ہے. اس کو چھوٹا موٹا مت سمجھو. آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے. یہ جو چوٹیاں جلتی ہے نا, وہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. اس وقت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آپ دین حاصل کر رہے ہیں. آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اور جو دین حاصل کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی کا مہمان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ نبی کا مہمان. اپنے محلے میں سینکڑوں بچے ہیں لیکن وہ نہیں آئے مکتب میں. اللہ نے آپ کو پسند کیا. اللہ نے آپ کو ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے یا کوئی خوشی ہوتی ہے, ہم دعوت کس کو دیتے ہیں؟ جن کو ہم پہچانتے ہیں یا جو ہمارے رشتے دار ہیں, یا سب کو دیتے دعوت دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو دین کی خدمت کے لیے آپ کو پسند کیا, کتنے لوگوں میں اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے اور اپنے گھر میں بلایا ہے. تو آپ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریبی بندے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں اور معصوم ہیں، اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کی دعائیں بہت جلدی قبول کرے گا. بچہ جب روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، سمجھے؟ اس لیے آپ لوگ نماز کا اہتمام کرو. میں سمجھا تھا کہ میرے سامنے کوئی بڑے لوگ ہوں گے تو ولی اللہ منہج بتاؤں گا، شیخ الہند کا منہج بتاؤں گا. آپ لوگ ابھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو میں شیخ الہند کا منہج بتاؤں، ولی اللہ کا منہج بتاؤں، شیخ گنگوہی کا اور تھانوی کا منہج بتاؤں. وہ ان کا جو منہج ہے بیٹا، جیسے یہ سمجھو کہ یونیورسٹی کی کتاب اسکول کے بچے نہیں سمجھ سکتے، کالج کی کتاب نرسری کے بچے. میں تقریر کر دوں گا، پورا گنا دوں گا علماء دیوبند کون تھے اور کیا تھے، لیکن وہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے جائیں گی، آپ کے سر کے اوپر جائیں گی. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، پہلی بات ماں باپ کا ادب، دوسری بات استاذ کا ادب، تیسری بات مکتب میں پابندی سے آنا. مکتب میں کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات پابندی سے آنا. اس لیے کہ میں نماز کے لیے آپ کو پابندی سے مسجد میں آنے کے لیے اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ کسی بچے کے اسکول ہے 5 بجے تک، ہے نا، کوئی جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ جمعہ کے ٹائم پہ اسکول رہتا ہے. ابھی اب نابالغ ہو، ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کو جمعہ کے ٹائم میں چھٹی ملے، اسکول والے رعایت نہیں کرتے ہیں. تو ابھی آپ 10ویں تک کرو، جب چھٹی رہتی ہے جب جمعہ پڑھو. یا اسکول میں ایسا ماحول تو نہیں بن سکتا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، تو بعد میں ظہر پڑھ لے سکتے ہم لوگ. تو یہ چیزوں کا ہم کو اہتمام کرنا، اور محلے میں ایسے رہو بیٹے کہ دوسروں کو میسج جائے کہ مسلمان کا بچہ دیکھو کتنا شریف ہوتا ہے. کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم کو تانا دیں. کوئی کام ہم سے فالتو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہو. جو بچے آوارہ گھومتے، مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں آتے، اسکول میں نہیں پڑھتے، ایسے بچوں سے ہم کو دوستی نہیں. ایسے بچوں سے اگر آپ دوستی کرو گے وہ تو خراب ہو گیا، آپ کو بھی خراب کر دے، آپ کو بھی خراب کر دے گا. اور جب آپ خراب ہو جاؤ، اچھی چیز جلدی سے ذہن میں نہیں آتی اور خراب چیز فوراً ایکسپٹ کرتا ہے بچہ. ابھی آپ کو کوئی آدمی بولا میری گاڑی بیٹھ، آپ پھٹ اٹھ کے بیٹھیے اور وہ ماریں گا، آ رہا اکیلا، کچھ بھی ہو گیا، راستے میں ہم گر گئے، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ سے زیادہ تکلیف آپ کے ماں باپ کو ہوگی. آپ سے تکلیف ہوگی وہ تو علاج کے پیسے. جب بچوں کو جب تکلیف پہنچتی بیٹا، تو جب آپ بھی باپ بنو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اولاد کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. اولاد کو اگر بخار آ جائے تو باپ رات کو صحیح سے سوتا نہیں. بچے کو اگر بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ماں کو چین نہیں ملتا ہے. سمجھے کتنی مصیبتوں سے ماں باپ آپ کو پالتے ہیں. وہ اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. آج چھٹیوں کے دن ہے، لیکن آپ کے ماں باپ بہت سے ایسے ہوں گے ماں باپ ان کے پاس نہیں ہوں گے اخراجات جانے کے لیے، گاؤں جانے کے. انہوں نے اپنے اخراجات کاٹ کر کے اپنے خوشیوں پر پیر رکھ کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا ہندوستانی بنو، ایک اچھا انسان بنو، ایک مثالی انسان بنو، اور لوگوں کو سبق دو کہ مسلمان ایسا ہو. یہی کام ہوتا. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد، ابھی آپ مولانا جاوید صاحب کے پاس، حافظ احمد صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، اب یہ دونوں سے آپ کا تعلق ہو گیا. آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ انہیں کے پاس آئیں گے، مولانا مجھے دل بول رہا ہے میں کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو جاؤں. تو یہی لوگ آپ کی رہبری کریں گے. اس دور میں جو اللہ والے ہوں گے ان کے پاس آپ کو بھیجیں گے، ہے نا. بیت کیا ہوتا ہے؟ عہد معاہدہ ہوتا ہے. وعدہ دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، سچ بولنا ہے. تو ابھی سے آپ یہ دونوں اساتذہ سے جڑے رہیں گے تو آخر تک جڑے رہیں گے. آپ عمل کریں گے. یہ آج ہی عمل کر رہے ہیں، یہ جس مدرسے میں پڑھے، آپ یہ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں ان کا ثواب ان کے استاد کو مل رہا ہے. یہ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں ان کا ثواب ان کے
उस्ताद को मिल रहा है। आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा और आपके ये सिलसिला है, क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा, है ना। हमारे बाद आप, आपके बाद और के बाद और, ये सिलसिला अल्लाह ताला चलाता रहेगा, है ना। लेकिन क्या करना है अपने को, आप उलमा से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? किससे जुड़ना है? मसला कैसे पूछेंगे हम? उलमा से। आम आदमी से नहीं पूछ सकते ना। अब अगर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है और मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, या मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, मैं कहाँ जाऊँगा? स्कूल में जाऊँगा ना, या मैथमेटिक्स क्लास वहाँ जाऊँगा ना। इसी तरीके से मसाइल किससे पूछना है? उलमा से, समझे। अब अगर एक आदमी टोपी कुर्ता पहन करके, समझे, मेरे से लंबी दाढ़ी रख करके और मेरे से ज़्यादा बड़ा रुमाल पहन करके मेरे बाजू में बैठ जाए और पढ़ा कुछ भी नहीं हो, तो मौलाना बन जाएगा वो? तो मौलाना टोपी कुर्ते का नाम नहीं बेटा, मौलाना टोपी कुर्ते का नाम नहीं है, मौलाना इल्म का नाम। मौलाना किसका नाम है? इसलिए बड़े होने के बाद आपकी जिंदगी में घर में किसी की शादी है, घर में कोई मर गए, समझे, घर में कोई हालात पेश आए, आपको मसला मालूम नहीं है, तो सीधा मस्जिद में आना है और इमाम साहब को पूछना। या आप जिन उस्तादों से पढ़े हैं, आज के ज़माने तो तरक्की का फ़ोन वाला ज़माना है, फ़ोन करके मौलाना ये बात ऐसी कैसी है। उलमा के अलावा किसी और से अगर आप मसला पूछोगे बेटे तो क्या हो जाओगे आप? दीन के रास्ते से हट जाओ, दीन के रास्ते से हट जाओ। अभी बहुत सारे मसले चल रहे हैं, फितने बहुत हैं, लेकिन सबका एक ही इलाज है। सबका क्या है वो? भाई मैं मेरे मौलाना को बुला, मैं मेरे मौलाना को बुला, क्योंकि आप लोग अभी दुनियावी तालीम में है ना, इसलिए आप लोग अभी कोई शकील बिन हनीफ का आदमी आ गया या कोई और फितना वाला आ गया, समझे, कोई उलमा के खिलाफ बोलने वाला आ गया, कोई मदरसे के खिलाफ बोलने वाला आ गया, तो बोला ठीक है भाई, मेरे को आपकी बात है ना सर के जा रही, अगर समझ में आए ना फिर ही बोलेगा, समझ में नहीं आया। मैं मौलाना जावेद साहब को बोला, अब जैसे आप मौलाना जावेद का नाम लेंगे ना, वो रास्ता दे देगा, बोलेगा नहीं यहाँ डालने के लिए। क्यों? ये आलिम से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? हर दर्द की दवा है मौलाना, हर दर्द की दवा है। अब मुझे अगर कोई चीज नहीं आती तो हम आपसे सीखेंगे, स्कूल की कोई चीज हमको नहीं आती तो हम आपसे सीखेंगे ना। तो भाई अगर हमको नहीं आती है, मेरे बेटे से अगर मैं सीखूंगा, मुझे क्या शर्म? औलाद से सीख सकते ना। जब बाप को शर्म नहीं आती है अपने बेटों से सीखने में, तो बेटे को क्या शर्म बाप से सीखने में, है ना। दीन सीखने में कोई शर्म नहीं, कोई हाया नहीं था। आप समझ में आई हुई? तो मैं जो सोच के आया था, समझे, वो चीज में आप लोगों में वो अभी आप उस उम्र को नहीं पहुंचे। आप जब उस उम्र को पहुंचेंगे तो आप शाह वलीउल्लाह का नाम याद रखो। मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तज़किरा शाह वलीउल्लाह। तज़किरा शाह वलीउल्लाह का जब पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं रजीम को बोला शाह वलीउल्लाह का तज़किरा पढ़ो भाई, वो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा, नहीं पढ़ा गया, क्योंकि वो किताब आधी फारसी में है, आधी उर्दू में है, हाशिया अरबी में है, क्या पढ़ेगा आदमी? बाज़ जगह पर अरबी अल्फाज भी है उसके अंदर। तो अत-तज़किरा याद रखो, अत-तज़किरा शाह वलीउल्लाह, तज़किरा शाह वलीउल्लाह। उसके लिखने वाले हैं मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हैदराबाद के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बिहार के रहने वाले थे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीब थे। खुद मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब किताब लिखते थे तो वो चेक करने के लिए मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी के पास भेजते थे। आप अगर बोल देंगे ठीक है तो मैं इसकी तबाद शुरू करूँ। इतने बड़े आदमी। तो अपने को कितने नाम याद रखना है? एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, समझे। उसके बाद अपने क्या नाम रखना है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो आदमी बेटा जिसने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया। किसके खिलाफ फतवा दिया था? अब क्या फतवा दिया था कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है। क्या फतवा दिया था?
کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. تو انگریز جج نے کیا کہا تھا؟ عبدالعزیز تم کو معلوم ہے تم نے فتویٰ دیا ہے, اس فتوے کا انجام کیا ہوگا؟ کہا معلوم ہے, تم مجھے پھانسی دو گے. یہ دیکھو میں تھیلی ساتھ میں لایا ہوں اور اس تھیلی میں کیا ہے؟ کفن ہے میرا. اگر میں مر بھی جاؤں گا اپنے وطن کے لیے, ہندوستان کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو میں انگریز کے کفن کے ساتھ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گا. میں اپنے پیسے کے کفن لے کے آیا. اللہ والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. اسی کے نتیجے میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدن پہ کیا کیا گیا؟ سپلک مل دیا گیا, جس کی وجہ سے آپ کے چمڑے نکل گئے تھے, آپ بالکل وائٹ ہوتے تھے, بعض لوگ وائٹ ہوتے تھے, بیماری میں مبتلا ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے بہت مقابلہ کیا. ایک مرتبہ ایک انگریز آیا پادری اور آ کر کے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہو کہ قرآن سچا ہے اور میں کہتا ہوں کہ انجیل سچی کتاب ہے, تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ آپ کی کتاب صحیح ہے یا میری کتاب صحیح ہے؟ ایک کام کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں اور اس آگ میں قرآن بھی ڈال دیتے ہیں اور انجیل بھی ڈال دیتے ہیں. جو کتاب جل جائے گی وہ مذہب غلط اور جو کتاب نہیں جلے گی وہ کتاب صحیح. بات صحیح ہے؟ چیلنج کر دیا اس نے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, اس نے پہچان لیا بصیرت سے کہ اس نے کتاب پر کیمیکل لگایا. کیا لگایا کتاب پر؟ اب کیمیکل والی کتاب جلدی کیا نہیں جلدی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پادری صاحب نہ کتاب جہنم میں جائے گی تمہاری, نہ میری کتاب جہنم میں جائے گی. جہنم میں جائیں گے اس کتاب کے ماننے والے. لہذا ایک کام کرتے, انگار لگاؤ, اس انگار میں تم بھی کودو اور میں بھی کودوں. وہ جو مسئلہ لگایا تھا کل کتاب پہ لگایا تھا نا, بدن ضرور لگایا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انگار لگایا. انگار لگانے کے بعد میں وضو کرنے کے لیے گیا میں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھا, اور نفل نماز پڑھ کر کے جب میں پلٹا تو مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی. پادری نے جیسے ہی آگ کے قریب آنا چاہا خوش ہو کے بھاگ گیا, میدان چھوڑ دیا. سمجھے؟ تو جب انسان جب وہ غصہ ہوتا ہے نا تو وہ سوسا چھوڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سوسا چھوڑتا ہے. اس نے کہا ایک کام بتاؤ, دیکھو ہم انگریز لوگ ہیں یہاں, دیکھو ہم سب ایک جیسے ہیں, ہم سب انگریز ہیں, سب گورے رہتے نا, اس میں کوئی کالا رہتا کیا ہمارے جیسا؟ نہیں رہتا. وہاں سب وائٹ رہتے. بولے دیکھو ہم سب کیسے ہیں؟ ایک جیسے ہیں. اور تم مسلمان کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی سانولا ہے نا, ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا گھوڑا دیکھا؟ گھوڑا ہاں دیکھا. مطلب کوئی گھوڑا کالا ہوتا ہے, کوئی سفید ہوتا ہے, کوئی لال ہوتا ہے, کوئی ڈبل ٹرپل کلر والا ہوتا ہے. لیکن گدھا دیکھا؟ گدھا دیکھا؟ گدھا پورے ایک ہی کلر کے رہتے ہو, کدھر بھی جاؤ. سمجھے؟ تو ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر میدان میں کام کیا. کتابیں بھی لکھی ہے, انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے, عیسائیوں سے مقابلہ کیا ہے, اور اپنے ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی. تو ہم کو بھی ایسے کام کریں گے نا.